नफ्स ने गलती की और उसको खोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। एक गलती की, अब मैं उस अपने नफ्स को सजा दे रहा हूं। 3 दिन से न मैंने कुछ खाया ना पिया और नफ्स चीख रहा है, भूख भूख भूख, प्यास प्यास प्यास। नफ्स खाना मांग रहा, नफ्स पानी मांग रहा है। तो मैं अपने नफ्स से कहता हूं, ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं? ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं? जब मैं ये कहता हूं तो मुझे सुकून होता। तो साहब को जाने दिया, लोगों से कहा इनको इनके हाल पे छोड़ दो। नफ्स का मारना इतना आसान नहीं है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। इस सिलसिले में एक और बहुत ही इबरत सबक आमूज वाकया, ये रिजाल हदीस में एक बुजुर्ग रावियान हदीस में जिनका जिक्र आता है, अल्लामा इब्न नुजैम, वो अपने शेख उस्मान हैयरी की बारगाह में, उनके पीरो मुर्शिद थे, उनके बारगाह में सब लोग बैठे थे। किसी दीनी काम के लिए उन्होंने कुछ अतियात मांगे अपने मुरीदीन से। इस वक्त इनके पास बहुत कुछ था, थैली में लेके पहुंच गए। जैसे ही थैली सामने रखी, सबके सब सुभान अल्लाह नारा लगा, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारा लगने लगा। थोड़ी देर तक तो बैठे रहे और फिर चुपके से उठे, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं देता, मुझे वापस कीजिए, मुझे वापस कीजिए, वापस कीजिए। हजरत ने वापस कर दिया, ले जाओ। वापस लेना था, लानत शुरू। अरे पीर को दे के ले लिया, पीर को दे के ले लिया। हर राजा फी हिबत ही कर राजा फी क़य ही, पढ़ने लगे लोग। यार दे के ले लिया, थूक कर चाट लिया, दे के ले लिया, थूक। कैसा बखील है, कैसा। अरे पीर का भी इसने लिहाज नहीं किया, पीर को दे के ले लिया। अब लाना शुरू, मगर वो अपना चले गए। लेकिन रात की तारीकी में आए और आकर के पीर से कहते हैं, हुजूर मैंने तो खुदा के लिए दिया था, मगर जब लोगों ने मेरी तारीफ की तो मेरा नफ्स खुश हो गया। मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। ये दिल में आया तो मैंने सोचा अब ये बहुत खुश हुआ है, अब इसको जिंदगी भर लानत इस पर भिजवाऊंगा, जिंदगी भर इस पर लानत भिजवाऊंगा। ये आप ले, जहां चाहें खुदा के वास्ते खर्च करें, मगर खुदा के लिए मेरी जिंदगी में ये राज न खोलें, मेरी जिंदगी में ये राज न खोलें। नतीजा ये हुआ कि जब तक वो जिंदा रहे, जिस रास्ते से गुजरते थे, यही वो है, यही वो है जिसने दे के ले लिया, दे के ले लिया, यही वो है। और फिर ये खामोशी से गुजर के नफ्स से कहते थे, एक ही बार तो खुश हुआ था ना, जिंदगी में लानत भेजाऊंगा। एक ही बार तो खुश हुआ था ना, लानत भेजाऊंगा। बोलो, जब इन्होंने अपने नफ्स को मार दिया, अब इनके पास मरने वाली चीज ही क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा तो सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये बड़े राज की बात है। ये रियाजत करने वाले बुर्ज अजमी में 11-11 साल तक की रियाजत, बुजुर्गान दीन ने अपनी चिल्लागाहों में जो रियाजत की, वो नादानी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मरने से पहले अपने को मार रहे थे, मरने से पहले अपने को मार रहे थे। और फिर ऐसा जिंदा हुए, ऐसा जिंदा हुए, यहां भी जिंदा, वहां भी जिंदा। देखो, आप समझते नहीं है जिंदगी का राज क्या है, मौत किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं। कुरान से पूछो, कुरान से पूछो। एक इंसान चल फिर रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, धरती के ऊपर चल रहा है, और कुरान क्या कहता है? ये गूंगा है, ये बहरा है, ये अंधा है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुन। और ये धरती पर चलने वाला, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब तुम इन मुर्दों को सुना नहीं सकते, ये मुर्दों को सुना नहीं सकते। तो क्या कब्रिस्तान में गए थे रसूल? मुर्दों से मुराद कौन है? कुफार और मुशरिकीन। सारी तफसीरें यही कहती हैं। तफसीर इब्ने कसीर पर ज्यादा एतमाद है, उसमें भी यही बात है।
یہ مردہ ہے. اب لطف کی بات دیکھو، جو چل رہا ہے وہ مردہ، جو سن رہا ہے وہ بہرا، جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا ہے، جو بول رہا ہے وہ گونگا ہے. اور ایک منظر ایک ہم نے اور بھی دیکھا، ایک شخص کی گردن کٹی ہوئی، ہاتھ ادھر ہے، پیر ادھر ہے، دھڑ ادھر ہے، ٹکڑے ٹکڑے الگ ہیں. ہم غور سے دیکھتے ہیں، نہ اس کے سننے کا شعور ہو رہا ہے ہمیں، نہ اس کے دیکھنے کا شعور ہمیں ہو رہا ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی شعور ہمیں ہو رہا ہے. ایک شخص قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. ارے یہ جو ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ. یہ آپ سوچیں گے شاید ادب کا سبق سکھایا جا رہا ہے. مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو. ادبان مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو. کہنے سے روکا گیا یہ ادب ہے، مگر سوچ تو سکتے ہیں مردہ. قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. نہیں صرف کہنے پر رکاوٹ نہیں، گمان بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. ارے جس کو ہم نے زندہ سمجھا قرآن نے کہا یہ مردہ ہیں، اور جن کو ہم نے مردہ سمجھا قرآن نے کہا یہ زندہ ہے. اور ان کی زندگی اتنی مضبوط کہ ہماری بھی زندگی اتنی نہیں. اب میں بتا دوں، دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ سب زندہ ہی لوگ ہیں نا، زندہ ہی. اچھا اب میں یہ کہوں کہ اے لوگوں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مردہ ہیں، سب مردہ. اب بول دیا میں. دوسرے دن کچھ لوگ فتویٰ کا سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال کا، عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال کرنے کا، فتویٰ کا مضمون تیار ہو گیا. کیا فرماتے ہیں علماء دین وہ مفتیان شرع مسین زید کے بارے میں، جس نے علانیہ اتنے کثیر مجمع میں سب آنکھ رکھنے والے جان رکھنے والوں کو مردہ کہہ دیا، مردہ کہہ دیا. اب سوال دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. نماز کی بڑی فکر ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. سمجھا؟ اب اس کے بعد مفتی صاحب نے جواب دیا الجواب اللہم ہدایت الحق والصواب. سورۃ مسئولہ میں علانیہ زید جھوٹ بولا، زندوں کو مردہ کہا. وہ بڑا کھلا ہوا فاسق مولن ہے، اس نے علانیہ جھوٹ بات کہی. اب اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو لوٹانا ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگی اس کے پیچھے نماز، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ وتم واحکم. فتویٰ تیار، فتویٰ تیار. مگر مفتی صاحب سے یہ پوچھو کہ زید کے پیچھے تو تیری نماز نہیں ہوگی، مگر تیرے پیچھے زید کی تو ہوگی. کیا مطلب کیا ہے کہ تم کو ہم مردہ اگر کہیں تو صرف فاسق بنتے ہیں، اور یہ ایسا زندہ ہے کہ انہیں مردہ کہو تو کافر ہو جاؤ. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. تو تمہاری زندگی ہوئی نہ کمزور کہ انکار کرتا ہوں تو صرف فاسق بنتا، اور ان کی زندگی ایسی مضبوط کہ انکار کروں تو منکر قرآن ہو جاؤں. قرآن کہتا باہر آ جاؤں، قرآن کہتا زندہ، ہم کہتے مردہ. ذرا صاحب دیکھیں کتنی زوردار. اور اس کے بخار وہ جو چل پھر رہے تھے وہ مردہ، جو کٹ گیا یہ زندہ. معلوم ہوا جناب زندگی موت کا تعلق روح کے آنے جانے سے نہیں، روح کے بدن میں رہنے نہ رہنے سے نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق جو ہے وہ نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے.
نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے. جو نبی کا وفادار ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے. جو غدار ہے وہ یہاں بھی مردہ ہے وہاں بھی مردہ ہے وہ وہاں بھی مردہ ہے. مردے وہیں غداری سے انسان مردہ ہوتا ہے. وفاداری سے, نبی کی وفاداری سے ایسی زندگی ملتی ہے جو یہاں بھی رہتی ہے وہاں بھی رہتی ہے, اور غداری سے ایسی موت ملتی ہے. اسی لیے دوستو, نبی کے غداروں کا حال تم نے نہیں دیکھا. جو مردوں کا کام وہی ان کا کام. مردوں, اور ہم زندہ ہیں تو جو زندوں کا کام وہی کام ہمارا. بھائی دیکھیے, زندہ ہی لوگ تو آپس میں لین دین کرتے ہیں نا. آپ کے کچھ بیٹے انگلینڈ میں ہیں نا, وہاں سے بھیجتے ہیں, یہاں سے آپ کچھ بھیجتے ہیں تحفے. سمجھا, یہ ہوتا تحفے بھیجتے ہیں نا, کچھ تحفے آپ کے جاتے ہیں کچھ ادھر کے آتے ہیں. سمجھا, خط تو کتابت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, رابطے رہتے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا, تو یہ زندوں میں ہوتا, مردوں میں نہیں ہوتا. مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا. مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا. اور ہم زندہ, ہمارے جانے والے بھی زندہ. اسی لیے ہم ادھر سے تحفے نیاز و فاتحہ کے بھیجتے ہیں, ادھر سے فیضان آتا ہے, ان کی مدد آتی ہے, ان کا کرم آتا ہے. تو ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے, ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے. مگر یہ مردے جو ہیں اپنے مردے کو نہ دیتے ہیں نہ مردوں سے کچھ پاتے ہیں. مردوں کو پاتے ہیں. اصل میں وہ سمجھے نہیں نا. سمجھے, ابھی 2 آدمی چلے آپ کے یہاں, آپ کے دیادرا سے 2 چلے کمانے کے لیے. کہاں گئے؟ بمبئی. ایک نے قاعدے سے کوئی بزنس شروع کر دیا اور ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی. کما رہا پاکٹ ماری. تو ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی, ایک نے قاعدے سے بزنس. پاکٹ مار پکڑ گیا, پکڑ کے جیل میں چلا گیا. بزنس والا جو ابھی تک کام کر رہا وہاں سے بھیج رہا. تو یہاں والا سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میرا پڑوسی بھیج رہا ہے, میرا جانے والا ابھی تک کچھ نہیں بھیجا, ابھی تک نہیں بھیجا. وہ نہیں جانتے کہ وہاں گرفتار ہے, وہ گرفتار ہے, وہ کیا بھیجے گا. تو ارے اگر تمہیں اپنے گرفتاروں سے کچھ نہیں ملتا جو ہمارے آزاد ہیں, ان پر کیوں اعتراض کرتے ہو. صلی اللہ تعالی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ یہ تو خیر کہنے کی بات ہے, حالانکہ سچ میں ہم کھوتے کیا ہیں, ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف منتقل ہوتے. اور یہ منتقل ہونے کا نام ہی اگر موت رکھا جائے, سمجھا, تو ہم کئی بار منتقل ہو چکے. ایک مرتبہ ہماری روح عالم ارواح میں تھی, وہاں سے جب حکم الہی ہوا ہم شکم مادر میں آ گئے. وہاں سے جب حکم الہی ہوا تو ہم یہاں آ گئے. یہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے. وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو میدان آخرت میں ہوں گے. وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو جو جدھر کا ہوگا ادھر چلا جائے گا. تو اب یہ بتائیے, یہ تو ہم سفر ہی کر رہے ہیں نا, تو مرے کب؟ کس سفر کو ہم موت کہیں جناب, کس سفر کو موت کہیں؟ روح کے نکلنے کا نام ضرور موت رکھ دیا گیا ہے, وہ صحیح ہے, مگر اگر آپ اپنے جسم کو عین روح بنا لیں اور جسم کی تمام کثافتیں ختم کر دیں تو پھر آپ یہاں بھی زندہ ہیں وہاں بھی زندہ ہیں. اور ایک آن کا جھٹکا ہے, ایک معمولی ذائقہ ہے جس کو چکھنے کے بعد آپ کو ابدی زندگی مل جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.